इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनकी तुम्हें ममानियत है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे। अल कुरआन किताबुल कबायर उर्दू तर्जुमा। बड़े बड़े गुनाहों का बयान और उनकी खौफनाक सज़ाएं। तसनीफ़ इमाम अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। तर्जुमा मौलाना अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। गुनाह कबीरा नंबर 52, पड़ोसी को अजियत पहुँचाना। सही बुखारी और मुस्लिम में साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो कामिल मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो कामिल मोमिन नहीं। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? फरमाया, वो शख्स के इसके पड़ोसी इसकी शरारतों से महफूज ना हों। एक दूसरी रिवायत में है, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का जिक्र फरमाया। नंबर 1, तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। नंबर 2, तुम अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। नंबर 3, और तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करो। एक दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। पड़ोसी 3 किस्म के हैं। नंबर 1, वो पड़ोसी जो मुसलमान भी हो और रिश्तेदार भी। उसके लिए पड़ोस, इस्लाम और कराबत के 3 हक हैं। नंबर 2, मुसलमान पड़ोसी जो रिश्तेदार ना हो, इसके लिए पड़ोस और इस्लाम का हक है। नंबर 3, काफिर पड़ोसी जिसके लिए सिर्फ पड़ोसी होने का हक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक यहूदी पड़ोसी था। आप जब भी बकरी ज़िबा करते तो फरमाते कि इसमें से हमारे पड़ोसी को भी दो। एक रिवायत में है कि फ़कीर पड़ोसी क़यामत के दिन मालदार पड़ोसी से चिमट जाएगा और कहेगा कि ऐ मेरे रब, इससे पूछ इसने मुझसे अच्छा सलूक क्यों ना किया और मुझ पर अपना दरवाज़ा क्यों बंद रखा। पड़ोसी को चाहिए कि अपने पड़ोसी की तरफ से अजियत बर्दाश्त करे, ये भी उस पर एहसान करना है। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि मैं उससे करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी करने वाला हो जा। इसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं मोहसिन यानी नेकी करने वाला हूँ? फरमाया, अपने पड़ोसियों से पूछो, अगर वो कहें कि तुम मोहसिन हो तो वाकई तुम मोहसिन हो, और अगर वो कहें कि तुम बुरा सलूक करने वाले हो तो तुम वाकई बुरा सलूक करने वाले हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने पड़ोसी पर दरवाज़ा बंद कर दिया कि उसे घर वालों और माल पर खौफ हो तो वो मोमिन नहीं है, और वो शख्स भी मोमिन नहीं जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हों। ये भी कहा गया कि किसी शख्स का 10 औरतों से ज़िना करना अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करने से ज़्यादा हल्का है, और 10 घरों में चोरी करना पड़ोसी के घर में चोरी करने से ज़्यादा हल्का है। सुनन अबी दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत से है, फरमाते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने पड़ोसी की शिकायत करने लगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ सब्र करो। वो 2 या 3 मरतबा आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपना सामान रास्ते में डाल दो। उसने इसी तरह किया। लोग वहाँ से गुजरते और उसका हाल पूछते तो वो उनको पड़ोसी के बारे में बताता। चुनाचे उसके पड़ोसी पर लानत भेजते और कहते कि अल्लाह ताला इसे यूं करे। इस तरह वो उसको बद्दुआ देते।
चुनाचे उसका पड़ोसी उसके पास आया और कहा कि अपने घर लौट जाओ, आइंदा कभी भी नापसंदीदा बात नहीं देखोगे। और अगर उसका पड़ोसी ज़िम्मी यानी काफिर भी हो तो भी इसकी तरफ से पहुंचने वाली अजियत बर्दाश्त करे। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह रहिमहुल्लाह से मरवी है कि इनका एक ज़िम्मी पड़ोसी था। वो तहारत खाने का पानी हज़रत सहल रहिमहुल्लाह के घर की तरफ छोड़ देता। आप रोज़ाना उसके नीचे एक टिप रख देते और मजूसी के तहारत खाने से इसमें जो कुछ पड़ता उसे जमा करके रात के वक्त गिरा देते कि इसको कोई ना देखे। अरसाए दराज तक आप इसी हालत से दो चार रहे, हत्ता कि हज़रत सहल रज़ी अल्लाह अन्हो के विसाल का वक्त हुआ तो आपने उस मजूसी पड़ोसी को बुलाकर फरमाया कि इस घर में दाखिल होकर देखो कि क्या है। वो दाखिल हुआ और वो गंदगी देखी जो उस टब में गिरती थी। इसने कहा, ये क्या है जो मैं देख रहा हूँ? हज़रत सहल रहिमहुल्लाह ने फरमाया, ये अरसाए दराज से तुम्हारे घर से इस घर में गिर रही है। मैं इसको दिन के वक्त उठाता और रात को गिराता हूँ। अगर मेरी मौत का वक्त ना आया होता और मुझे ये डर ना होता कि दूसरे लोग ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें ना बताता। अब जो चाहो करो। मजूसी ने कहा, ए शेख, आपने एक अरसाए दराज से मेरे साथ ये मामला किया और मैं कुफर पर बरकरार रहूं, अपना हाथ बढ़ाइए। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इसके बाद हज़रत सहल रहिमहुल्लाह का विसाल हो गया। हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि वो अब हमें और तुम्हें सबको अच्छे अखलाक, अक़वाल और आमाल की तौफीक दे और हमारी आक़िबत को अच्छा बनाए। वो जूदो करम का मालिक और मेहरबान रहम फरमाने वाला है। गुनाह कबीरा नंबर 53, मुसलमान को अजियत पहुँचाना और गाली गलोच करना। इरशाद खुदाबंदी है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। सूरह अहज़ाब आयत 58। और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उनके नाकर्दा गुनाह पर अजियत पहुँचाते हैं, तहकीक उन्होंने बुहतान और वाज़ेह गुनाह उठाया। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सूरह अल हुजरात आयत 11। ए ईमान वालों, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। और आपस में ताना ना करो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना, और जो तौबा ना करें तो वही जालिम हैं। और इरशाद खुदाबंदी है, वला तजस्ससू वला यग़तब बादकुम बादा। सूरह अल हुजरात आयत 12। और एक दूसरे के ऐब ना ढूंढो और ना तुम में से बाज की गीबत करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स का मकाम सबसे बुरा होगा जिससे लोग उसकी बदकलामी की वजह से छोड़ दें। और इरशाद नबवी है, अल्लाह के बंदों, अल्लाह ने हर्ज को उठा लिया, मगर जो अपने भाई की चुगली खाए तो ये हर्ज है या हलाकत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान का खून और उसका माल और उसकी इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे जलील करता है और ना उसे हकीर जानता है। किसी इंसान के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। और इस हदीस में ये भी है कि मुसलमान को गाली देना गुनाह और उससे लड़ना कुफर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं, अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی اور دن کو روزہ رکھتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اپنے فوت شدہ لوگوں کی اچھی باتوں کا ذکر کرو اور ان کی بری باتوں سے رک جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کفر کے ساتھ پکارا گیا یا کہا اے اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کلمہ اسی کہنے والے پر لوٹے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان کے ساتھ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ فساد پیدا کرنا اور مومنوں کو ایک دوسرے کے خلاف، نیز جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا اور ابھارنا منع ہے۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے یعنی مسلمان جزیرۃ العرب میں اس کی پوجا کریں، البتہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اکسائیں گے۔ بس جو آدمی دو آدمیوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسائے اور ان کے درمیان ایسی باتیں پھیلائے جو ان میں سے کسی کو ایک کو اذیت پہنچاتی ہو تو وہ چغل خور ہے، شیطان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور لوگوں میں سب سے برا آدمی ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم میں سے سب سے برے لوگوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو مشقت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمام اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان اور دو آدمیوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلاتا ہے جس سے کسی ایک کو اذیت پہنچے یا دوسرے کے بارے میں اس کے دل میں وحشت پیدا ہو۔ مثلاً وہ اس سے کہتا ہے کہ فلاں شخص نے تیرے بارے میں فلاں فلاں بات کہی ہے یا فلاں کام کیا ہے، البتہ اس میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، جس طرح اسے کسی ایسے شر سے ڈرائے جو پیدا ہونے والا ہے یا مرتب ہوگا۔ اور جانوروں اور پرندوں وغیرہ کو ایک دوسرے سے لڑانا بھی حرام ہے، جس طرح مرغوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا، مینڈھوں کو سینگوں سے لڑانا اور کتوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، پس جو شخص اس طرح کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح عورت کے دل کو اس کے خاوند کی طرف سے اور غلام کو اس کے آقا کی طرف سے متنفر کرنا بھی منع ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے دل میں اس کے خاوند کے خلاف یا غلام کے دل میں اس کے آقا کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ارشاد خداوندی ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ سورہ النساء آیت 114۔ ان کی اکثر سرگوشیوں یعنی باہمی مشاورت میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو صدقہ کرے یا نیکی کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔
حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب لوگوں کے لیے عام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں جو مشورے کرتے اور جن باتوں میں غور و خوض کرتے ہیں، ان میں سے صرف نیکی کے کاموں میں بھلائی ہے، اور وہ صدقہ کرنے کا حکم دینا ہے یا نیکی کا حکم کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے صلح رحمی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری مراد ہے، اور یہ بھی کہا کہ نیکی کے تمام کام معروف ہیں کیونکہ تمام اہل عقل ان کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقہ کی رہنمائی نہ کروں جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ جب ان میں بگاڑ پیدا ہو، اور ان کو ایک دوسرے کے قریب کرو جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے تمام کلام کا اس کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، البتہ جو شخص نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا کہ یہ حدیث کتنی سخت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، مکمل آیت مع ترجمہ گزر چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس شخص کو نفع ہوتا ہے جو ان کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرے۔ ارشاد فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، آخر تک آیت مع ترجمہ گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو بے حد ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے، بس نیکی کو بڑھاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان کی باتوں میں خلاف واقعہ باتوں کی اجازت نہیں دی، البتہ 3 باتوں میں اس کی اجازت دی ہے: لڑائی کے دوران لوگوں کے درمیان صلح کرانے، اور مرد کا بیوی سے یا بیوی کا مرد سے بات کرنا، یعنی ان 3 صورتوں میں خلاف واقعہ بات بھی جائز ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ بنو عمر بن عوف کے درمیان کچھ لڑائی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل نماز کی طرف جانے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے اور مسلمانوں کے درمیان جائز حلف سے افضل نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، اور اس کے ہر کلمہ کے بدلے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ یوں واپس آتا ہے کہ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ یا اللہ، ہم پر اپنا لطف و کرم فرما، اور اپنے عفو و درگزر سے ہمارے گناہ معاف فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ گناہ کبیرہ نمبر 54، لوگوں کو اذیت دینا اور ان پر ظلم کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سورہ الاحزاب آیت 58۔ اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، تو وہ بہتان اور واضح گناہ اٹھاتے ہیں۔
इरशाद खुदाबंदी है वक़्फ़िद जनाहक लिमन तबिअक मिनल मुअमिनीन, सूरह अश-शुअरा आयत 215। और अपने पहलू उन मोमिनों के लिए झुका दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उसको लड़ाई में चैलेंज करता हूँ। एक रिवायत में है यानी मैं उसको ख़बरदार करता हूँ कि मैं उससे लड़ने वाला हूँ। एक हदीस में है कि हज़रत अबू सुफियान, हज़रत सलमान, हज़रत सुहैब और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के पास कुछ अफराद के हमरा आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की तलवारों ने अल्लाह ताला के दुश्मन से अच्छा बदला नहीं लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तुम ये बात कुरैश के एक शेख और सरदार के बारे में कहते हो? चुनांचे उन्होंने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर वाक़या अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, शायद तुमने इन लोगों को नाराज़ किया, अगर ऐसा है तो तूने अपने रब को नाराज़ किया। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए भाइयों, क्या तुम मेरी बात से नाराज़ हुए हो? उन्होंने फरमाया, नहीं ए भाई, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इरशाद खुदाबंदी है वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह, सूरह अल-कहफ़ आयत 28। आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो सुबह और शाम अपने रब की इबादत करते हैं और उसकी रज़ा तलाश करते हैं। इस आयत में फ़ुक़रा की फ़ज़ीलत बयान की गई है और इसका शान नज़ूल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले फ़ुक़रा ईमान लाए और हर नबी जिसको भेजा गया उसका यही मामला था कि सबसे पहले उन पर फ़ुक़रा ईमान लाए। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में से फ़ुक़रा जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत बिलाल और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के पास बैठा करते थे। मुशरिकीन ने इरादा किया कि वो कोई तदबीर इख्तियार करें जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुक़रा को दूर कर दें, और उन्होंने सुन रखा था कि रसूलों की अलामत यह है कि उनके पहले इत्तिबा करने वाले लोग फ़ुक़रा होते हैं। चुनांचे बाज़ मुशरिकीन ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने आप से फ़ुक़रा को दूर कर दें, हम उनके साथ बैठने में नफ़रत महसूस करते हैं। अगर आप इनको अपने आप से दूर कर देंगे तो लोगों में से इनके सरदार और मुअज़्ज़ज़ लोग आप पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह, सूरह अल-अनआम आयत 52। और आप उन लोगों को दूर ना करें जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं और वो उसकी रज़ा तलाश करते हैं। जब मुशरिकीन इस बात से मायूस हो गए तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप इन लोगों को दूर नहीं करते तो एक दिन हमारे लिए और एक दिन इनके लिए मुकर्रर फरमाएं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, सूरह अल-कहफ़ आयत 28। और आप अपने आप को उन लोगों के साथ ठहराएं जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं कि वो उसकी रज़ा तलाश करते हैं। आप दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत चाहते हुए इनसे अपनी निगाहों को ना फेरें, यानी आप इनसे एराज़ करते हुए और दुनियादारों की मजलिस इख्तियार करने के लिए इन मुसलमान फ़ुक़रा से निगाह ना उठाएं। और इरशाद फरमाया, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर,
آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ پھر مالدار اور فقیر کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال بیان کریں، اور فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقراء کی تعظیم و تکریم فرمایا کرتے تھے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو فقراء صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مسجد نبوی میں صفا پر مقیم تھے اور دنیا سے الگ تھلگ تھے۔ ان کا نام اصحاب صفا رکھا گیا۔ اب فقراء میں سے جو بھی ہجرت کرتا ان کے ساتھ مل جاتا، حتیٰ کہ وہ زیادہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور نور ایمان کے ساتھ دیکھا جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کی ہے۔ چنانچہ دنیا سے ان کے دلوں کا تعلق قائم نہ ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہی جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور تیرے ذریعے ہی ہدایت پاتے ہیں، تجھ پر ہی بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اور تیرے ذکر سے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تیری محبت کے میدان سے نفع اندوز ہوتے ہیں، اور تیرے لیے ہی عمل کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، تیرے دروازے سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اس وقت اللہ نے ان کے لیے اپنے راستے کو آباد کیا اور ان کے بارے میں اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ ان لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب کے ذکر میں صبح و شام گزارتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، ان لوگوں کو الگ نہ کریں جن کا ٹھکانہ مساجد ہیں، ان کا مطلوب اور مولا اللہ تعالیٰ ہے، بھوک ان کا کھانا ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ بیدار رہتے ہیں، فقر و فاقہ ان کا شعار یعنی علامت ہے، مسکینی اور حیا ان کا اوڑھنا ہے۔ انہوں نے اپنے ارادے کے گھوڑے کو اپنے مولا کے دروازے پر باندھا اور خود اس سے مناجات کے محرابوں میں سجدہ ریز ہو گئے۔ بس فقر عام بھی ہے اور خاص بھی۔ عام فقر اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے، اور یہ مومن و کافر تمام مخلوق کا وصف ہے، اور اس ارشاد خداوندی میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، سورہ الفاتر آیت 10۔ اے لوگوں، تم سب محتاج ہو۔ اور فقر خاص اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا وصف ہے، یعنی ہاتھ دنیا سے اور دل دنیاوی تعلق سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مشغولیت ہو اور اسی کا شوق ہو، نیز اللہ تعالیٰ کے لیے فراغت اور خلوت سے انس ہو۔ یا اللہ، ہمیں اپنی مناجات کی شیرینی عطا فرما، اور ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلا، اور ہم سے ہر اس چیز کو دور کر دے جو ہمیں تیرے ہاں حاضری سے دور رکھتی ہو، اور ہمارے لیے وہ کام آسان کر دے جو تو نے اپنے اہل محبت بندوں کے لیے آسان کیے، نیز ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ گناہ کبیرہ نمبر 55، تہبند اور شلوار وغیرہ کو تکبر کے طور پر لٹکانا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورہ لقمان آیت 18۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اکڑ کر تکبر کے طور پر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ازار ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ جہنم کے جانے کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنی چادر کو تکبر کے طور پر کھینچتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تکبر کے طور پر کپڑے لٹکانے والے،
احسان جتانے والے اور قسم کے ذریعے اپنا سامان بیچنے والے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص قیمتی لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا، سر میں کنگھی کر رکھی تھی اور وہ تکبر کے طور پر چل رہا تھا کہ اچانک وہ زمین میں دھسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر کپڑا کھینچے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، تہبند اور دستار میں لٹکانا ہوتا ہے، پس جو شخص ان میں سے کوئی چیز تکبر کے طور پر کھینچے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ بات شلوار، جبے وغیرہ سب کو شامل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے تہبند لٹکا رکھا تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جاؤ وضو کرو۔ پھر وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وضو کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کو وضو کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس حالت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ازار یعنی تہبند لٹکی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کی تہبند یا شلوار لٹکی ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تنبیہ کرنا تھا، ورنہ نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر کپڑے کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری تہبند ڈھیلی ہو جاتی ہے، ہاں یہ کہ میں اس کا اچھی طرح خیال رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تکبر کے طور پر اس طرح کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ اپنے لطف جمیل کا سلوک کر، اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہم تیری رحمت کے طالب ہیں۔ گناہ کبیرہ نمبر 56، مردوں کا ریشم اور سونا پہننا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا۔ یہ حکم فوجی اور غیر فوجی سب کو شامل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے اور کھانے سے نیز ریشم اور دیباج، یہ بھی ریشم ہے، کہ پہننے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ پس جو شخص مردوں کے لیے ریشم پہننے کو جائز قرار دے وہ کافر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو اس کے پہننے کی اجازت دی ہے جن کے جسم میں خارش وغیرہ ہو، اور دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کے لیے اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے زینت کے طور پر ریشم پہننا حرام ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، وہ جبہ ہو یا کوئی دوسرا لباس۔ اس طرح جب کپڑے میں ریشم زیادہ ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ یوں ہی مردوں کے لیے سونے کا استعمال بھی حرام ہے، انگوٹھی ہو یا ہار یا تلوار کا دستہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اتروا دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آگ کے شعلے کا قصد کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ اس طرح سونے کے نقش و نگار وغیرہ بھی مرد کے لیے حرام ہیں۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا بچے کو ریشم اور سونا پہنانا جائز ہے یا نہیں، تو ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن دوسرے نے منع کیا ہے۔
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے عموم کو پیش نظر رکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو اس ممانعت میں بچہ بھی داخل ہے۔ یہ حضرت امام احمد اور کچھ دوسرے فقہا رحمہم اللہ کا مسلک ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو اسے پسند ہے، بے شک وہ جود و کرم والا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 57، غلام کا بھاگ جانا۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غلام بھاگے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو غلام بھاگتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف جائے گی۔ بھاگنے والا غلام یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ آئے، وہ عورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہو حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے، اور نشے والا آدمی حتیٰ کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 قسم کے آدمیوں سے سوال نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امام کی نافرمانی کرے، وہ غلام جو بھاگ جائے اور نافرمانی کی حالت میں مر جائے، اور وہ عورت جس کا خاوند غائب ہو اور وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، وہ اس کے بعد زینت ظاہر کرے، یعنی اپنے حسن کو ظاہر کرتی پھرے، جس طرح جاہلیت والے لوگ کرتے تھے۔ اور دور جاہلیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا وقت ہے۔ واحدی رحمہ اللہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 58، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ مثلاً یوں کہے، شیطان یا بت یا فلاں بزرگ کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، الانعام 121۔ اور اس چیز سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے وہ جانور جو گلا دبا کر مارا گیا اور وہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو مراد ہے۔ کلبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ حضرت عطا فرماتے ہیں، ان ذبیحوں سے منع کیا گیا ہے جو قریش اور دیگر عرب بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اور وہ مردار ہو جائے، اس کا کھانا نافرمانی ہے یا دین سے باہر نکل جانا ہے۔ اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، انعام 121۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پس وہ اس کے دل میں باطل کے نام پڑھنے کا خیال پیدا کرتا ہے اور یوں مشرکین مردار کے بارے میں مومنوں سے لڑتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں سے اپنے دوستوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم کس طرح کسی چیز کی پوجا کرتے ہو کہ اس کا قتل کیا ہوا نہیں کھاتے اور جس کو خود ذبح کرتے ہو اسے کھا لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، الانعام آیت 121۔ اور اگر تم ان کی بات مانو تو تم مشرک ہوگے، یعنی مردار کو حلال جاننے میں ان کی بات مانو گے تو تم بھی مشرک ہوگے۔ زجاج فرماتے ہیں
اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال اور حلال کو حرام سمجھے وہ مشرک ہے۔ سوال: اگر کوئی مسلمان بسم اللہ نہ پڑھے تو تم اس کے ذبیحہ کو حلال کہتے ہو، حالانکہ آیت میں اس کی حرمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جواب: مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اس آیت میں جس جانور کا ذکر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ مردار ہے، اور اسے کسی مفسر نے بھی اس جانور پر محمول نہیں کیا جو مسلمان ذبح کرے اور بسم اللہ چھوڑ دے۔ بھول کر بسم اللہ چھوڑنا مراد ہے، اور آیت میں بعض باتیں ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ مردار کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ فرمایا اِنَّهُ لَفِسْق، یہ فسق ہے، حالانکہ مسلمان جس ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے اس کا کھانے والا فاسق نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا شیطان اپنے دوستوں کو جھگڑے پر آمادہ کرتے ہیں اور مناظرہ مردار کے بارے میں ہوتا ہے۔ مفسرین کا اس پر اجماع ہے، کوئی مسلمان ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھے تو اس پر مناظرہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرمایا اگر تم ان شیطانوں کی بات مانو گے تو تم مشرک ہوگے، اور مردار کو حلال سمجھنا شرک ہے، اس ذبیحہ کو حلال سمجھنے سے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ ابو منصور نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، فرمائیے کہ ایک شخص ذبح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے منہ اور زبان پر ہوتا ہے۔ ابو منصور نے ہی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام کافی ہے، اگر پہلے بھول جائے تو ذبح کرنے پر بسم اللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے کھا لے۔ حضرت عمر بن ابی عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک جماعت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک قوم ہمارے پاس گوشت لاتی ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھاؤ۔ یہ واحدی کا آخری کلام ہے، اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا ذکر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔